बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम ख़बरें हैं आपकी खिदमत में शेयर करता हूं। दो ख़बरें हैं जी। एक मफाद आमा की है और ये पाकिस्तान में एक बार फिर ख़तरे की अलामत, ख़तरे की घंटी बज चुकी है और इस ख़तरे से हम सब को बचना है। कैसे बचना है और ये कितना ख़तरनाक ख़तरा है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज़ाद कश्मीर के आम इंतख़ाबात और उसके बाद जो कुछ वहाँ पे हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, जाती उमरा में, शरीफ फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। ये एक बहुत ही संजीदा बहस शुरू हो चुकी है और मरियम सफ़दर साहिबा की क़यादत पे, उनकी पॉलिसियों पे, उनके बयानिए पे अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत ने भी बोलना शुरू कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतमईन कौन है? शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब, एहसन इकबाल साहब, राना तनवीर साहब, राजा ज़फ़रुल हक़ साहब, ये सब के सब लोग जो हैं इंतहाई संजीदगी से बात कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि जब आम इंतख़ाबात, आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात जब हो रहे थे, यानी कि होना, अभी कैंपेन चली थी, तो पीटीआई ख़ुद कह रही थी कि वो बड़ी मुश्किल से 14-15 सीटें, 18 सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और उसके लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद की बातें चल रही थी। मुख्तलिफ़ इलेक्टेबल्स को शामिल किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, इनके साथ बातचीत चल रही थी। कुछ और आज़ाद लोगों के साथ राब्ते करने की बात जारी थी। ये सिचुएशन थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा था कि वो माजी के तजर्बे नहीं दोहराएंगे और पीटीआई तने तना सोलो फ्लाइट से इंतख़ाबात लड़ेगी। इलेक्टेबल्स उन्होंने कुछ ज़रूर हासिल किए लेकिन किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। ख़ास तौर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद की बहुत ही प्रेशर था इमरान ख़ान पे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये एक लॉटरी निकली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो तवक्को ही नहीं कर रहा था कोई। और यही था कि मुस्लिम लीग नवाज़ सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करेगी, सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर पाती है, यानी ये तो एक अलग बहस थी। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर उसके होंगे, उसके बाद पीटीआई होगी, फिर पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश पे, नवाज़ शरीफ साहब की मुदाखलत पे मरियम सफ़दर साहबा ने कैंपेन चलाई और ऐसी कैंपेन चलाई कि सारे का सारा इलेक्शन ही ख़ुद ही पलट कर रख दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुक्मरान जमात तीसरे नंबर पे चली गई और वो भी सिंगल डिजिट, यानी कि 6 सीटें हासिल कर सकी। 45 नशिस्तों में से सिर्फ 6 और पीपल्स पार्टी 11 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 सीटें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1। इस तरीके से क्लीन स्वीप हो गया और अभी मखसूस नशिस्तों पे इंतखाब होना है और जब ये मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी और ये बहुत बड़ी अक्सरियत है। मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन वज़रा जो हैं वो भी हार गए। राजा फ़ारूक हैदर भी अपनी एक नशिस्त गंवा बैठे। तो ये सूरत हाल हुई और ये एक लॉटरी निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी के प्रेशर में थी और ज़िमनी इलेक्शन मुसलसल हार रही थी, जनरल इलेक्शन, तो उसे एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा? 2 उम्मीदवार तो बड़े खुलकर सामने आ चुके हैं। एक हैं बैरिस्टर सुल्तान, बहुत पुराने, पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब। दूसरे नौखेज़ हैं और वो हैं सरदार तनवीर इलियास साहब। दोनों जीत गए हैं और दोनों वज़ारत उज़्मा के कन्फर्म उम्मीदवार हैं। लेकिन हमारे पास जो इत्तलाआत हैं वो ये हैं कि अगर तो कोई कोलिशन गवर्नमेंट
بننا ہوتی اور واضح اکثریت نہ ہوتی تو پھر تو وزیر اعظم عمران خان نے پریشر گروپس کے انڈر آنا تھا اور دھڑے بندی کا دباؤ کا شکار ہو سکتے تھے. لیکن اب جو اطلاعات ہیں، اب وزیر اعظم عمران خان کمفرٹیبل زون میں ہیں. اور پھر ایک اور بات بتا دوں کہ آزاد کشمیر قانون کے مطابق کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا، اور فارورڈ بلاک صرف اس صورت میں بن سکتا ہے، یعنی کہ پارٹی سے آپ بغاوت یا پارٹی سے اختلاف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب پارلیمانی پارٹی کی میجورٹی آپ کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ کوئی قانون، کوئی راستہ نہیں ہے. اب سردار تنویر الیاس صاحب اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب دونوں کا آپس میں کانٹے دار مقابلہ ہے. دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. بیرسٹر سلطان صاحب پرانے کارکن، پرائم منسٹر رہ چکے، تجربہ، جبکہ سردار تنویر الیاس صاحب فرسٹ ٹائم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آئے ہیں. تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ شاید ان دونوں میں آپس میں معاملات، دو ملاؤں میں کہتے ہیں مرغی حرام ہو جاتی ہے، تو یہ شاید دونوں ہی نہ بن سکیں. اور یہ قرہ فعال جو ہے، قرہ وزارت عظمیٰ کا قرہ جو ہے، یہ کسی تیسرے آدمی کے نام نکل سکتا ہے اور ان کا تعلق مظفر آباد سے بھی ہو سکتا ہے. کشمیری زبان بولنے والے، خالص کشمیری زبان بولنے والے اور پڑھے لکھے، کیونکہ ایسا وزیر اعظم چاہیے جو اگلے 5 سال کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پر بڑے پڑھے لکھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں مقدمہ پیش کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی سٹرونگ ہو، صاف ستھرا ہو. تو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی نظر انہی پر ہے یا پھر کسی اور پر ہے. تو بہرحال یہ دلچسپ مقابلہ ہے. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز. مسلم لیگ نواز کے اندر اس وقت بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے. مریم صفدر صاحبہ کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا ہوا ہے، اور اب اندر سے بہت زیادہ آوازیں، یعنی چھوٹی موٹی آوازیں نہیں. پہلے تو قداور شخصیت ایک آدھ بولتی تھی، اب تو دوسرے اور تیسرے درجے کی ساری قیادت ہی بولنا شروع ہو گئی ہے. اور کچھ تو الزام عائد کر رہے ہیں، راجہ فاروق حیدر پہ ملبہ پھینک رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا باقی لوگوں کا ہے. جبکہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا ہے کہ میں نے تو الیکشن کمپین خوب چلائی ہے اور دھاندلی ہوئی ہے. لیکن دھاندلی کی یہ جو نیریٹو ہے یہ بکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹیں لے گئی اور بلاول بھٹو کل کا بچہ، اور انتہائی کمزور ترین کمپین آصفہ بھٹو نے چلائی. بلاول تو امریکہ چلے گئے تھے. تو مسلم لیگ نواز کے جو بالکل پیپلز پارٹی کے سامنے بھی، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سامنے بھی ہمیں ذلیل کر دیا مریم صفدر صاحبہ نے. اور اب نواز شریف صاحب کو ایک یادداشت پیش کی جا رہی ہے، ایک اعلامیہ لکھا جائے گا، خط لکھا جائے گا نواز شریف صاحب کو، اور اس خط میں مطالبہ کیا جائے گا کہ پارٹی تباہ ہو رہی ہے اور یہ آخری جو نقصان ہوا ہے یہ ہماری اس نے کمر توڑ دی ہے. اب یہ بغاوت کہاں تک جائے گی؟ لیکن اب یہ ڈیمانڈ ضرور آ گئی ہے. اب نواز شریف صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف، احسن اقبال، یہ سب لوگ، ایون رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مریم صفدر صاحبہ ڈسکوالیفائی ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، وہ پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتی، وہ الیکشن کمیشن قوانین کے تحت نااہل ہیں. تو جب وہ نااہل ہیں تو ان کو پارٹی امور سے اس وقت تک فارغ کر دیا جائے جب تک کہ وہ کوالیفائی نہیں کر لیتی، جب تک ان کی اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ادروائز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شہباز شریف صاحب کے بھی حوالے نہیں کرنا پارٹی کو، اور حمزہ شہباز کے حوالے بھی نہیں کرنا، اور مریم صفدر صاحبہ کے حوالے ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے کہ جناب پھر آپ خود تشریف لے آئیں اور خود تشریف لائیں اور پارٹی قیادت سنبھالیں. یہ دو
کشتیوں میں سوار نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ پارٹی پہلے ہی بہت زیادہ برباد ہو چکی ہے اور اب ہے الیکشن ایئر۔ اگر یہی ٹرینڈ رہا اور یہ جتنا بھی اب تک ایک مسلم لیگ نواز کو اپوزیشن کو ایک ایج حاصل تھا کہ تمام ضمنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہار رہی ہے، مسلم لیگ جیت رہی ہے، پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، پی ڈی ایم ٹوٹنے کے باوجود مسلم لیگ نواز بہت زبردست ہے، کراؤڈ پولر ہے مریم صفدر صاحبہ، یہ کہا جا رہا تھا، تو لیکن نتائج اس کے بالکل برعکس ہیں۔ بہرحال جوتوں میں دال بٹ رہی ہے اور مسلم لیگ نواز کا اجلاس یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ بضد ہیں کہ نہیں جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن رہنما کہتے ہیں کہ اب یہ نیریٹو نہیں چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہم ہو گئے ہیں ذلیل اور اپوزیشن لیڈر بھی پیپلز پارٹی کا بنے گا، اور اگر یہی ٹرینڈ رہا اور اگر اسی نیریٹو کی وجہ سے ہمیں اگلے عام انتخابات میں بھی اگر ہم تیسرے نمبر پہ چلے گئے تو پھر یہ پارٹی اگلے کئی سال تک سر نہیں اٹھا سکے گی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو الائنس ہے یا ایک پارلیمانی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اگر یہ آزاد کشمیر اسمبلی سے ہوتا ہوا قومی اسمبلی اور سینٹ تک آ گیا اور دونوں جماعتوں کے درمیان آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو اس کے بعد پیچھے مسلم لیگ نواز تو بالکل غیر متعلق ہو جائے گی۔ تو قصہ مختصر، الیکشن کے آزاد کشمیر کے انتخابات نے کافی کیا کہنا چاہیے بھانڈا پھوڑا ہے، اور بھانڈا اس طریقے سے پھوڑا ہے کہ اب مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہونا ہے اور مسلم لیگ نواز کی پالیسیوں کو اثر نو ترتیب دینا ہے۔ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز جو ہیں، آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی شکست کے بعد مزید تگڑے ہو گئے ہیں اور ان کا پورا دھڑا جو ہے وہ خاموشی سے مسکرا رہا ہے، اور کسی نے بھی شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز ہوں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے سینئر قیادت مسلم لیگ نواز کی، خواہ وہ آزاد کشمیر میں ہے، خواہ وہ قومی اسمبلی میں ہے، خواہ وہ پنجاب میں ہے، خواہ وہ سینٹ میں ہے، کسی نے ایک لفظ بھی مریم صفدر صاحبہ کے حق میں بات نہیں کی، بلکہ مریم صفدر صاحبہ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہی دانشور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پہلے سے تھے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ وزیر اعظم عمران خان اب رخ کر رہے ہیں سندھ کا، اور اب ان کا ارادہ ہے کہ سندھ میں بھی ذرا دو ہاتھ کیے جائیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ میں کافی قداور سیاسی شخصیات جو ہیں انہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو صورتحال ناظرین اس طرف بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔